पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर के इंतहाई लास्ट में जो गांव है जिसे तेस्ते कहते हैं, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अगर हम पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, शिगर की तरफ से आते हैं, तो ये सबसे आखिरी गांव है। मेरे बिल्कुल बैक में ब्याफो ग्लेशियर है, जो राइट साइड पे मेरे जो पहाड़ है उसके दामन में से आता है जो ग्लेशियर, उसका नाम है ब्याफो ग्लेशियर। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ इसका नाम ब्याफो ग्लेशियर क्यों रहा, क्योंकि ब्याफो बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है, ब्याफो मुर्ग को कहते हैं। बल्तोरो ग्लेशियर के दामन में हम मौजूद हैं और ये गांव तेस्ते बल्तोरो ग्लेशियर के दामन में है, जो कि दुनिया का सबसे तवील ग्लेशियर है और इसकी लंबाई जो है 63 किलोमीटर और 39 मील है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सबसे तवील तरीन ग्लेशियर है। तो बड़ी तारीख़ी जगह है और इस जगह की एक कहानी भी है, बड़ी लोक दास्तान में, और लोक गीत भी हैं इस इलाके की मुनासबत से। मेरी बैक साइड पे जो अब ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर भर के जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया था और इसने पूरे इस इलाके को कवर कर लिया था। और ये जो उस वक़्त जो तेस्ते की जो आबादी थी इस गांव की, वो जो ऊपर जो ऊंचाई पे जगह नज़र आ रही वहाँ पे होती थी। तो ग्लेशियर आने की वजह से ये सारा कुछ इसके जो है, ये दरिया का पानी भी जो है वो भी उसके नीचे आ गया और फिर पानी ऊपर आके ये सारी आबादी को उसने सैलाब की शक्ल में आके जो है तबाह कर डाला। और इसमें सारे लोग, यहाँ के जो मकामी लोग थे, वो सब इसमें गर्क हो गए। लेकिन सिर्फ एक शख्स जिसका नाम मुराद है, तेस्ते मुराद के नाम से मशहूर है, वो और उसकी बीवी जो है हमारे जो लेफ़्ट साइड पे जो पहाड़ है वो बड़ी जल्दी में जो है ना वो ऊपर चले गए और इस पहाड़ के ऊपर चले गए बिल्कुल, और वो वहाँ से देखता रहा। अब जो है पानी और सैलाब ये बिल्कुल गांव भर के इस ऊंची जगह पे, जैसा हम देख सकते हैं ये पहाड़ी के दामन है, यहाँ तक आ गया। और इस जगह पे बिल्कुल उसने वो ऊपर से देख रहा था मुराद, उसने देखा कि पानी जो है भंवर की शक्ल में बन गया है। तो उसने एक बड़ी गैरत में एक वहाँ से उसने मन्नत मानी कि अगर ये पूरा इलाका दोबारा आबाद हो जाए तो मैं यहाँ से शिगर जाकर 40 जुम्मा नमाजें पढ़ूंगा। ये उसने मन्नत मानी। और ये आपको बताता चलूँ कि ये जो पहाड़ है इसकी बैक से रास्ता जाता है जो कि शिगर की तरफ निकलता है, तो पैदल जाना पड़ता है। सुबह अगर वो नमाज के टाइम निकलें तो दोपहर को वो जो है ज़ोहर के टाइम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, अब भी जा सकते हैं। तो जो मुराद था उसने जो है मन्नत मानी और फिर वहाँ पे जो है 40 जुम्मे जब उसने नमाज़ पढ़ी, जब 40वां जुम्मा हो गया तो वहाँ के जो इमाम जुम्मा थे उनको बशारत हुई और उन्होंने उसको बताया कि अब तुम्हारी मन्नत पूरी हो चुकी है और अब जो है आप जा सकते हैं। तो फिर वो यहाँ आया और यहाँ से एक आगे गांव है, वहाँ पे उस वक्त के राजा ने उसको जगह दी और वहाँ पे वो रहा और उसने फिर ये पूरा जो एरिया दोबारा बड़ी हिम्मत के साथ इस पूरे एरिए को दोबारा आबाद किया। तो ये एक बड़ी जो है ना इसकी एक जद्दोजहद वाली कहानी है और इसको तेस्ते मुराद के नाम से शख्स मशहूर हुआ और फिर इतनी मकबूलियत इसकी बढ़ी कि ये राजा कहलाने लगा, यानी एक राजे की हैसियत उसको मिलने लगी। तो फिर जो उस वक्त का जो शिगर का राजा था, अब्दा खान राजा उसको कहते हैं, जो कि आदम खोर था, और उसने फिर अपने सिपाही भेज के यहाँ पे जो है उसको और उसकी बीवी को यहाँ से कैद करके, असीर करके यहाँ से ले गया। और फिर इसकी और मुख्तलिफ कहानियाँ भी है। रास्ते में एक बड़ी तारीख़ी जगह है लचाखर, कहते हैं कि वहाँ भी उस राजे ने क़याम किया। वो लचाखर ऐसा था कि जो लाख से बना हुआ एक महल था किसी देव का, तो उसमें जो है वो दूसरे देव के कबीले ने आग लगा दी थी, तो वो सारा पिघला हुआ, वो भी हम आपको दिखाएंगे एक किस्म इंशाल्लाह, उसकी पूरी तफसीली डॉक्यूमेंट्री आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये इस तेस्ते की कहानी थी। अब इसमें जो है तकरीबन तेस्ते में 50 के करीब घराने आबाद हैं
اور ہر گھر میں 6 سے 10 افراد جو ہیں وہ موجود ہے. چھوٹی سی آبادی ہے اور بہت خوبصورت اور بہت زرخیز. گو کہ یہ اسکولی یہاں سے جو ہے بیس کیمپ کی طرف چوٹی سر کرنے کے جو شائقین جاتے ہیں ساری دنیا سے آتے ہیں, وہ یہ بیچ میں دریا ہے, اس کی دوسری طرف راستہ ہے, اس طرف سے جاتے ہیں. اس طرف سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے, یعنی بالکل ایک آخری گاؤں ہے. تو اس وجہ سے بھی اس کی ایک بڑی حیثیت ہے. اور خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیگ پہ, بڑا خوبصورت گاؤں ہے, بڑا خوبصورت سبزہ ہے. اس کے اوپر اگر جائیں تو یہاں پر جو ہے ایک چراگاہ ہے. یہاں پہ عام طور پہ جو گاؤں کے جو لوگ ہیں, ہر کسی کے جو ہے نا چراگاہیں ہوتی ہیں گاؤں کی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فصل وغیرہ پکتی ہے, فصل وغیرہ ہوتی ہے, تو مویشی ان فصلوں کو خراب نہ کر سکیں. تو فصل کے دوران یہ مویشی کو جو ہے 1-2 مہینوں کے لیے اوپر لے جاتے ہیں جہاں چراگاہ ہوتی ہے, جہاں گھاس وغیرہ بھی بڑے وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے, اور وہیں پہ وہ ان کا دودھ, دہی, مکھن وغیرہ نکالتے ہیں, اور باقاعدہ وہاں پہ رہائش اختیار کرتے ہیں کافی دنوں کے لیے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ کتنی محنت ہے, اور بڑا دشوار گزار راستہ جا کے اوپر جو ہے چراگاہ ہے. اس سے آگے ایک چوٹی ہے, اس کو کہتے ہیں سکوریلا. تو سکوریلا جو ہے وہاں پہ بھی جو آتے ہیں اس کو سر کرنے کے لیے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں, شوقین حضرات جو ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی خوبصورت جگہ ہیں. پاکستان کے بھی جو سیاح ہیں ابھی ان کی نظروں سے بہت سارے علاقے اجھل ہیں, اس میں سے ایک یہ علاقہ بھی ہے. پاکستانی دوستوں سے گزارش ہے کہ ان علاقوں کو بھی وزٹ کریں اور یہاں آئیں, دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے. نالا بہہ رہا ہے, سبزہ ہے, پانی ہے, جگہ جگہ جھرنے ہیں, دریا ہے ساتھ, اور یہاں پر جو ہے فصلیں کئی قسم کی ہیں, اور بہت خوبصورت علاقہ, اور بہت ملن نثار لوگ, بڑے اخلاق والے لوگ جو ہیں موجود ہیں. جی, اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو جگہ ہے بلتستان, تو ویسے تبت کا ایک بڑا صوبہ ہوتا تھا. تو یہاں سے بلتستان, تبت, چین, ان ساروں کے ساتھ جو ہے اس کا سلسلہ جڑا ہوا تھا. اور یہاں سے جو راستہ جاتا تھا وہ یارکن, چین کا جو علاقہ ہے موجودہ, وہاں تک نکلتا ہے. اور وہاں سے پہلے جو ہماری حدود میں ہے پولو گراؤنڈ وہاں پر ہے جہاں پر پولو کھیلی جاتی تھی. تو اس کے جو یہاں کے جو لوگ کہتے ہیں, پورٹر حضرات جو ہیں جو لوگوں کو لے کے جاتے ہیں سیاح حضرات کو, وہ کہتے ہیں کہ 8 پڑاؤ کا فاصلہ ہے. ایک پڑاؤ جو ہے 2 سے 3 گھنٹے آرام سے چل کے جانے کا, پھر وہاں پہ پڑاؤ ڈالنا, یعنی وہاں پہ ریسٹ کرنا پھر آگے جانا. اس طرح 8 پڑاؤ کا راستہ ہے. اور پھر جا کے وہاں پولو گراؤنڈ پہنچتے ہیں. اس کے بعد جو ہے چین کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. تو اعظم خان صاحب جو ہے میں نے انٹرویو کیا تھا, تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا جو کیٹو پہ چین کی رسائی نہیں تھی سیاحوں کا, جو اس طرف سے جو آمد ہے سیاحوں کی, ایوب خان کے دور میں انہوں نے چین کو اجازت دی تھی اور راستہ دیا تھا اس طرف سے کیٹو کی طرف آنے کا. تو اعظم خان صاحب نے کہا کہ میں نے جو ہے چین کے صدر کو خط لکھا کہ میرے علاقے سے آپ کو جگہ دی گئی ہے کیٹو کی رسائی کے لیے, تو میری آپ سے گزارش یہ ہے, ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے اور کچھ نہیں چاہتے, آپ یہاں سے بھی ایک جو ہے نا روڈ بنائیں, اور جو ہے آپ کا چونکہ اب ایک بڑا وہاں پہ سی پیک کو بڑی ایک اہمیت حاصل ہو گئی ہے, تو آپ یہاں سے بھی ایک روڈ بنائیں تاکہ آپ کو بڑی آسانی رہے. اور ان کا کہنا تھا کہ اس طرف کا جو سی پیک ہے اس میں کافی خطرات ہیں روڈ بلاک ہونے کے, اور بعض اوقات وہ جھیل بند ہو گئی تھی, راستہ بند ہو گیا تھا, اور کافی مسائل ہیں اس طرح کے, تو راستے خراب ہونے کے, بند ہونے کے بھی چانسز ہیں. تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ جو راستہ ہے یہ بڑا محفوظ ہے, اور یہاں سے آپ بڑے اچھی سڑک بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہے. اب جو ہے وہاں کے جو انہوں نے صدر نے ان کو پھر جواب بھی دیا, اور باقاعدہ اس کا پھر سروے بھی کیا گیا, اور اب ایک یہ جو منصوبہ ہے وہ بھی زیر غور ہے.
تو یہ اگر سڑک بن جاتی ہے تو پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کی ترقی کے لیے بھی ایک بڑا سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم جب اس طرف سے آتے ہیں سڑک کی طرف سے تو شیگر کے بعد بڑا دشوار گزار راستہ طے کر کے آتے ہیں، اور اس میں ایک جگہ ہے موشن کے نام سے جو بہت ہی خطرناک ہے، جہاں پر بالکل جو ہے پہاڑی سے جو ہے نا وہ زمین سرکتی رہتی ہے، پتھر وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ تو ان سارے راستوں کو گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ان ساری سہولیات کو جب وہ دیں گے سیاحوں کو تو زیادہ سے زیادہ سیاح آئیں گے، لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی، اور تاکہ جو یہاں پہ آئیں اور جو ہے نہ صرف ان کو ایک اچھی تفریح مہیا ہو اور قدرت کے جو خوبصورت نظارے دیکھ سکیں، بلکہ جو آگے جو چوٹیاں سر کرنے کے جو شوقین حضرات ہیں ان کے لیے بھی راستہ بھی آسانی سے طے ہو اور ان کے لیے آمد و رفت کے لیے آسان راستہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور راستہ بھی راجہ اعظم خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر بھی ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک اور منصوبہ بھی ہے جو میرے لیفٹ سائڈ پہ جو پہاڑ ہے وہاں سے کہتے ہیں کہ پیدل راستہ جو جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں کہانی میں بتایا کہ جو شیگر تک نکلتا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارا وہ بھی منصوبہ ہے کہ وہاں سے ٹنل بنا کے راستہ بنایا جائے جو کہ بہت ہی شارٹ راستہ ہو جائے گا، اور شیگر سے شاید 1 گھنٹے میں صرف رسائی ممکن ہو جائے گی، وہ کہ ابھی ہم لوگ یہاں سے دوسرے راستے سے 6-7 گھنٹے کا طویل راستہ جو ہے طے کر کے یہاں پہنچتے ہیں۔ تو میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ ان جو روٹس ہیں ان پہ بھی ذرا دھیان دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ نہ صرف پاکستان کے اس خوبصورت علاقے کی جو ہے دنیا اس کو دیکھ سکے، اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ سیاحت کو فروغ حاصل ہو۔ یہاں پہ بے شمار چوٹیاں بلند ترین جو ہے نا دنیا کے چوٹیوں میں شمار ہونے والی وہ موجود ہیں، اسی طرح K2 کراکرم 2 یعنی اس کا یعنی پوری دنیا میں جو ہے دوسری اونچی چوٹی ہے، وہاں پہ بھی رسائی کے لیے جو اس کا جو بیس کیمپ ہے ادھر تک جانے کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔ تو یہاں سے جب جاتے ہیں لوگ تو پورٹر حضرات بھی ساتھ ہوتے ہیں، سیاحوں کا وزن اٹھایا ہوا، کیونکہ کافی سامان اٹھانا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے کم از کم 6-7 دن میں یہ راستہ طے ہوتا ہے صرف جانا، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ہوتا ہے 11 پڑاؤ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک پڑاؤ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 2-3 گھنٹے کی مسافت کا ہے، کہ 2-3 گھنٹے تک وہاں پہ جا کے فاصلہ اس کا طے ہوتا ہے۔ اس طرح یہ فاصلہ K2 بیس کیمپ کا بنتا ہے 11 پڑاؤ کا۔ ایک چیز یہ بھی بتاتا چلوں کہ پورٹر حضرات کی جو ہے خواہش ہے کہ جو 11 پڑاؤ ابھی موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کی بجائے 16 پڑاؤ ہونی چاہیے، تاکہ ان کو ذرا سہولت ہو سکے، کیونکہ ناظرین یہ بہت دشوار گزار راستہ ہے، برف بھی ہے، راستہ بھی جو ہے بہت دشوار ترین ہے، تو اس لیے ان کا مطالبہ ہے کہ پڑاؤ بڑھایا جائے۔ پڑاؤ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں یہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کردہ جگہیں ہیں، اور یہ سب کچھ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے کہ کتنے پڑاؤ ہوں گے، کتنے فاصلے پر رکیں گے، اور پورٹر حضرات کی ایک دن کی جو مزدوری کتنی ہوگی، اور یہ تو فکس ہے کہ جو پورٹر حضرات اتنے دشوار گزار راستے میں وزن اٹھاتے ہیں اس کا 25 کلو وزن جو ہے پورٹر حضرات اٹھاتے ہیں، تو ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یا تو پورٹر حضرات خود اٹھاتے ہیں یا خچروں پہ جو ہے اس سامانوں کو لے جایا جاتا ہے۔ جو سیاح جو ہے شوقین آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہاں زیادہ سے زیادہ جائیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو صرف باہر سے جو پارٹیاں نہیں بلکہ پاکستان کے بھی جو لوگ آتے ہیں وہ ایک فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ K2 دنیا کے دوسری بلند ترین چوٹی جو ہے ہمارے پاکستان میں موجود ہے اور اس خطے میں موجود ہے، تو اس لحاظ سے یہ خطہ بہت اہم ہے۔ تو بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں، پاکستانی لوگ بھی، کہ یہاں آئیں اور اس علاقے کو دیکھیں، اور جو ہے اس طرح سیاحت میں بڑا فروغ حاصل ہوتا ہے سیاحت کو۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان سے میری گزارش ہے کہ ان سیاحوں کے لیے سہولیات کا بھرپور بندوبست کریں۔ یہاں پہ کئی مسائل ہیں، سڑک کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ بجلی کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ جو ہے
انٹرنیٹ یہاں بالکل موجود نہیں ہے. حال ہی میں جو ہے ایس کام والوں نے یہاں پہ جو ہے ٹیلی کام سروس شروع کی ہے. تو میری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس علاقے کو پروموٹ کریں اور تاکہ پاکستان میں سیاحت کا فروغ ہو. ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس خوبصورت اور قدرت کے حسین نظاروں سے بھرپور جو یہ وادی ہے، یہاں پہ جو موجود لوگ ہیں وہ بنیادی سہولیات سے کافی حد تک محروم ہیں. اور میری گورنمنٹ سے یہ بھی درخواست ہے، متعلقہ اداروں سے یہ بھی درخواست ہے کہ خدا را اس طرف بھی تھوڑا سا توجہ کریں. کئی مسائل یہاں پر ہیں. یہاں پر جو پڑھنے والے بچے جو ہیں 100 سے 150 کی تعداد میں ہیں، لیکن صرف ان کے لیے ایک سکول اور 2 ماسٹر صرف ہیں، تو جو کہ بہت ناکافی ہیں. اس کے علاوہ گرلز سکول ابھی اس کی نئی عمارت جو ہے وہ تیار کھڑی ہے، انشاءاللہ وہ بھی سٹارٹ ہوگا. اس کے علاوہ یہاں پر جو بجلی کا جو نظام ہے، بے شک یہاں پر بجلی گھر بنایا گیا تھا، لیکن اس کے لیے جو سسٹم ہے اس میں پانی کا اور وہ سارا جو ہے ناقص مٹیریل اس میں استعمال ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بجلی گھر اب بند ہے. یہاں پر پول بنایا گیا تھا جو اوپر سے پانی لانے کے لیے، جو کہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے نہ تو بجلی گھر کی کوئی حالت اچھی ہے، نہ وہ چلنے کی حالت میں ہے. اس کے علاوہ جو چیز ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی خسارہ دے رہی ہے، اور بیک وقت علاقے کے لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے کہ اتنا خرچہ کرنے کے باوجود جو بجلی گھر بنایا گیا، نہ تو اس سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ جو ملازمین کو بھرتی کرنا تھا، یہاں کے جو لوگ ہیں ابھی کچھ دیر پہلے تک جب یہ بجلی گھر چلتا تھا تو رضاکارانہ طور پر خود اس بجلی گھر کو چلاتے تھے، جس سے بجلی علاقے کو مہیا ہوتی تھی، لیکن اب وہ بھی بند پڑا ہے. لیکن جو ملازمین جس کی جو منظوری کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، ان ملازمین کو 10 سال سے ٹرخایا جا رہا ہے. جو یہاں کے جو لوکل ملازمین ہیں ان کو بھی جو ہے نا بجلی گھر کے ملازمین میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان سے درخواست ہے کہ اس طرف بھی خدا را توجہ کریں. متعلقہ نمائندوں سے بھی گزارش ہے کہ اس علاقے کی طرف بھی آپ براہ کرم توجہ کریں.